औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अगली आयत में जो अल्लाह ताला बता रहे हैं वो बनी इसराइल का और ईसाइयों का हाल बताएंगे। ठीक है, बनी इसराइल का आप लोगों ने पहले कुछ बातें समझी पिछली आयत में, और अल्लाह ताला कहता है हमने उनसे पुख्ता अहद लिया था और उन्होंने उस पुख्ता अहद को तोड़ दिया। पुख्ता अहद से मुराद होता है जो लॉ एंड ऑर्डर जो है ना दीन में दिए जाते हैं, वो एक किस्म की आपकी कमिटमेंट होती है अल्लाह के साथ। और मैंने आपको कल भी बताया था कि इंशाअल्लाह ताला सूरह माइदा में जो है वो हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि कमिटमेंट क्या क्या है अल्लाह के साथ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फ़बिमा नक़दिहिम मिसाक़हुम व कुफ़्रिहिम बिआयातिल्लाहि व क़त्लिहिमुल अंबिया बिग़ैरि हक़। अब अल्लाह ताला कहते हैं फिर उन्होंने चूँकि अल्लाह के साथ किया गया पुख्ता अहद जो है वो तोड़ दिया और फिर अल्लाह की आयात से भी इनकार किया। कुफ्रिहिम बिआयातिल्लाहि, अल्लाह की आयात से भी इनकार किया। क़त्लिहिमुल अंबिया, और अंबिया को भी कत्ल कर दिया ना हक़, बग़ैर हक़, हक़ के बग़ैर। ठीक है, वक़ौलिहिम क़ुलूबुना गुल्फ़, और आगे से कह दिया, उसका बहाना उन्होंने क्या लगाया है कि हमारे जो दिल हैं वो गुलाफ़ों में हैं, गुलाफ़ों में हैं। आपको पता है ना कि वो क्या बहाना करते थे, वो कहते थे कि हमें तो कुछ भी अल्लाह नहीं कहेगा, वजह यह है कि हम अंबिया की औलाद हैं। दूसरा उन्होंने बहाना ये किया कि हम कोई भी नया दीन जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हमारे दिल में क्योंकि जगह ही नहीं है, ईमान से भरे हुए और गुलाफ के अंदर पैक है। अब ये नहीं है कि वो गुलाफ के अंदर पैक है और ईमान से भरे हुए हैं, बल्कि वो अपनी हट धर्मी और अपनी यानी गुमराही के सबब उनके दिलों पर अल्लाह ताला ने पर्दे डाल दिए हुए हैं। तो इस बात को अल्लाह ने यहाँ पर बयान किया है। अब ये लोग जो हैं ये समझ नहीं रहे हैं इस चीज़ को और अपने आप को आला अरफा साबित कर रहे हैं लोगों के सामने कि हम तो बहुत ज़्यादा जो है पारसा हैं, और अल्लाह ताला तो इनकी खोल खोल के जुराइम जो है वो पेश कर रहा है। और वजह क्या बनी है इनकी, अल्लाह की नाफरमानियाँ करने की वजह से, अंबिया को बग़ैर किसी हक़ के कत्ल करने की वजह से। इन लोगों ने अल्लाह की आयात से, अल्लाह की निशानियों से, मोजज़ात मूसा से इनकार किया और ईमान नहीं लाए, तो अल्लाह ने इनके दिल सख्त कर दिए और इन्होंने कह दिया कि हम तो गुलाफ़ों में लिपटे हुए हमारे दिल हैं। आगे अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है इसी चीज़ को, बल तबा अल्लाहु का मतलब है कि अल्लाह ने मोहर लगा दी इनके दिलों पर। आपने पढ़ा था ना सूरह बकरा में, एक पूरा चैप्टर पढ़ा था कि किस तरह से अल्लाह ताला मोहर लगा देता है दिलों पर। जब हदायत का इंसान तालिब नहीं रहता, गुमराही की तरफ चलता है, तो उसी तरफ के रास्ते अल्लाह देना शुरू कर देता है और जो मोहरें हैं वो सख्त कर दी जाती हैं दिलों पर, कानों पर, और वो समझ ही नहीं पाते, ना देख पाते हैं हक बात को। ठीक है, अल्लाह ने उनके कुफर की वजह से उन पर मोहरें लगा दी। फ़ला युमिनूना इल्ला कलील, और फिर अल्लाह ताला कहता है कि सवाए चंद आदमियों के इनमें से कोई ईमान नहीं लाएंगे। अब जो आपको पता है ना कि इनमें से भी कुछ लोग मुसलमान हुए थे ईसाइयों में से 1400 साल पहले, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग की तो उनमें अब्दुल्ला बिन सलाम जो थे, ठीक है ना, वो इंतहाई एक बड़े मौलम और बड़े मुअज़्ज़ज़ थे यहूदियों में, और वो दीन को समझने वाले थे। तो जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप आ गए हैं मदीना में और यही वो आखिरी नबी हैं, सारी निशानियाँ पर पूरी होती हैं, तो क्या हुआ था, वो ईमान ले आए थे। लेकिन बाकी यहूदी जो थे वो अपनी हट धर्मी की वजह से ईमान नहीं लाए थे। ठीक है, अब आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं व बिकुफ्रिहिम व कौलिहिम अला मरियमा बहतानन अज़ीमा। अब यहूदियों ने ही, क्योंकि आपको पता बनी इसराइल में ही मबूस हुए थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर इन्होंने कितना बड़ा बहतान लगाया था। ये इसी वजह से कि कुफर में अपने बड़े हुए थे ना, तो कुफर ही की वजह से इन्होंने क्या कह दिया, इन्होंने कहा कि सैयदा मरियम जो हैं वो, अल्लाह माफ़ करे, सैयदना ज़करिया जो थे, हालांकि हिस्ट्री में ये मिलता है, शरीयत में कहीं इसका सबूत नहीं, लेकिन हिस्ट्री में मिलता है कि सैयदना ज़करिया जो थे वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के खालू थे।
ٹھیک ہے. تو کیا انہوں نے ان کے ساتھ زنا کی جو تہمت ہے وہ لگا دی حضرت مریم پر, سیدہ مریم علیہ السلام پر یہ انہوں نے زنا کی تہمت بھی لگائی, اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الحرام کہتے تھے, نعوذ باللہ. ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی ان کا ایک جرم تھا کہ ہم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا کر مار ڈالا. انہوں نے کئی انبیاء کو قتل کیا, وہ میں نے آپ کو بتایا پیچھے کہ بھی ان پر جو انبیاء مبعوث ہوئے تھے ان میں انہوں نے حضرت الیاس, زکریا, پھر حضرت یحییٰ, بہت سارے جید انبیاء جو تھے ان کو قتل کیا تھا. اور قتل کرنے کے بعد انہوں نے اپنی ہٹ درمیاں جو تھی وہ جاری رکھی تھی. انہی میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تو جو کہ ان کی لڑی میں آخری نبی تھے, ان کو بھی انہوں نے سولی پر چڑھانے کی کوشش کی, جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عیسیٰ کی پیدائش اور رفع سما دونوں کو معجزہ بنایا تھا. اور معجزہ کس لیے دیا جاتا ہے؟ کہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ لوگ اللہ پر یقین لائیں, انبیاء کی تعلیمات کو فالو کریں. لیکن انہوں نے بنی اسرائیل نے اس میں بھی ہٹ دھرمیاں دکھائیں. چلیں آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مریم رسول اللہ وَمَا قَتَلَهُ وَمَا صَلَبُهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا, ان کو یہ لوگ کہتے ہیں ہم نے قتل کر ڈالا, حالانکہ انہوں نے اسے نہ تو قتل کیا تھا نہ صلیب پر چڑھایا تھا, بلکہ یہ معاملہ جو تھا نا ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا تھا, یعنی اس میں شبہ میں ڈال دیا گیا تھا انہیں. اور جن لوگوں نے اس معاملے میں اختلاف کیا وہ خود بھی شک میں مبتلا تھے. اللہ تعالیٰ کی آیات میں کہہ رہا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ, کہ وہ بھی اس میں شک میں مبتلا تھے. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ, اور انہیں حقیقت کا کچھ بھی علم نہیں تھا, الا اتباع الظن, اور انہوں نے کیا کیا, محض ظن کے پیچھے لگے ہوئے تھے. یعنی بالکل جسے کہتے ہیں نا, ایک تو ظن کا مطلب گمراہی اور وہم بھی ہوتا ہے کہ یہ ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے. وَمَا قَتَلَهُ یقیناً, اور انہوں نے یقینی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو قتل نہیں کیا. اچھا اس میں جو ہے نا بنی اسرائیلی روایات میں ہمیں دو چیزیں ملتی ہیں. ویسے اس کا یعنی ہمیں قرآن سے ہی ثبوت ملتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے جسم اور روح سمیت جو ہے وہ اٹھا لیا آسمانوں پر, اور اب قیامت کے نزدیک شام کی سرزمین پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے, اور ان کی نشانی سب سے بڑی ہوگی کہ ان کے بالوں میں, ایک تو شام کے ملک میں آنا ہے انہوں نے, دوسرا ان کے بالوں میں پانی کے قطرے ہوں گے. ٹھیک ہے, سنہرے قطروں کی طرح پانی چمک رہا ہوگا ان کے بالوں میں. اچھا اب یہ بات جو ہے کہ ان کو شبہ میں اللہ نے کیسے ڈالا, دو چیزیں آتی ہیں, اور یہ دونوں چیزیں جو ہے نا یہ بنی اسرائیلی روایات سے آتی ہیں جن کو ہم نہ جھٹلا سکتے ہیں نہ سچ کہہ سکتے ہیں. پہلی تو یہ تھی کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس نے جہاں چھپے ہوئے تھے وہاں کی مخبری جو ان کے شاگرد نے کی تھی نا, اس نے یہ کہا تھا کہ مرغ کی اذان کے ساتھ ہی جو ہے وہ میں باہر یعنی حضرت عیسیٰ کو باہر بھیج دوں گا, تم لوگ ان کو پکڑ لینا اور ان کو سولی پہ چڑھا دینا. ٹھیک ہو گیا. اب ایسا ہی کہتے ہیں کہ جب وہ اندر گیا ہے تو اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس جگہ پہ نہیں ملے ہیں, تو وہ واپس خود ہی آ گیا, اور جب وہ خود واپس آیا ہے تو جتنے جاسوس اور حکومتی ادارے تھے یہودیوں کے جو پکڑنے کے لیے آئے تھے, اس کو حضرت عیسیٰ سمجھ کے لے گئے اور اسی کو سولی پہ چڑھا دیا, حالانکہ وہ چیختا رہا. ٹھیک ہے, ایک تو یہ بات آتی ہے. دوسری بات یہ آتی ہے کہ جب جیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بند کیا گیا ہے, یہ دونوں بنی اسرائیلی روایات ہیں, یاد رکھیے گا, جن کو نہ ہم جھٹلا سکتے ہیں نہ سچ کہہ سکتے ہیں. تو دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ جیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے, تو جب نکال کے سولی پر چڑھانے کے لیے لایا جا رہا تھا تو جو شخص آگے ہو رہا تھا نا زیادہ کہ چلو ان کو لے کے چلتے ہیں, چلو آپ دیکھا ہوگا آپ نے اکثر کہ اس طرح کا بڑا جب معاملہ ہو نا, کچھ لوگ بڑے شوخے ہو رہے ہوتے ہیں اور آگے ہو کے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ جب ان کے پاس پاور ہو. تو وہ شخص جو تھا نا اسی کو سب نے حضرت عیسیٰ سمجھ لیا اور اس کو سولی پہ لٹکا دیا. اللہ نے بہرحال ان کو شک میں مبتلا کیا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا, کیونکہ اسی آیت کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بل رفعہ اللہ الیہ,
کہ ہم نے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا، اور وکان اللہ عزیزاً حکیمہ، اور اللہ ہر چیز پر بڑا زوراور ہے، بڑا غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور جتنے بھی اہل کتاب ہیں، لا يُؤْمِنَنَّ بِهِ، وہ عیسیٰ آگے بھی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قبل موتی و یوم القیامتی یکون علیہم شہیدہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی اہل کتاب ہیں عیسیٰ ابن مریم کی طبعی موت سے پہلے ضرور اس پر ایمان لائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قیامت کے دن وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں کیا بات آ رہی ہے؟ اس میں یہ بات ہے کہ اہل کتاب میں سے بھی عیسائی تو پہلے ہی رفع عیسیٰ کے قائل ہیں، البتہ یہودی جو ہے نا خود ضرور یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا کر مار ڈالا ہے۔ تو قیامت کے قریب جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے تو ان کی شان و شوکت کو دیکھ کر یہود کو بھی یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ کے رسول ہیں، اور انہوں نے ولد الحرام ہونے سے متعلق جو الزام لگایا تھا وہ سراسر غلط ہے، اور نیز ان کا یہ گمان بھی بالکل جھوٹا ہے کہ انہوں نے سیدہ عیسیٰ علیہ السلام کو مار ڈالا ہے، یہ بھی غلط ثابت ہو جائے گا۔ یہ ہمیں دلیل قرآن دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں یہ آپ لوگوں نے اس کو ذرا ذہن نشین رکھنا ہے چیزوں کو۔ اچھا، یہاں پر جو نزول کی بات ہو رہی ہے نا حضرت عیسیٰ کی، اس صورت میں آپ کو حدیث ایک بتاتی ہوں، اس کو آپ لوگوں نے لازمی ذہن نشین رکھنا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا، یعنی وہ بھی شریعت محمدیہ کی پیروی کریں گے، وہ نبی بن کے نہیں آئیں گے، وہ امتی بن کے آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ، اور دوسری بات کہ جب وہ آ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا اس کے بارے میں بھی ہمیں حدیث ملتی ہے بخاری کی، کہ سیدنا ابو ہریرہ ہی اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عن قریب تم میں ابن مریم عادل حکمران کی حیثیت سے نازل ہوں گے، وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے، جزیہ اٹھا دیں گے، زمانے میں مال کی اتنی کثرت ہوگی کہ اسے کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا، اور ایک سجدہ ان کے نزدیک دنیا و مافیہ سے بہتر ہوگا، اگر چاہو تو پڑھ لو۔ اچھا، یہ حدیث ہے بخاری کی، اور اس میں یہ پتہ چلتا ہے، اس کا اگر ہم حدیث کی تفسیر کریں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اتنا امن اور اتنا دورہ ہوگا اسلام کا، اور خوشحالی بھی ہوگی کہ زکوٰۃ لینے والا بھی کوئی نہیں ملے گا، جزیہ اٹھا دیا جائے گا نا، اس کا مطلب یہ کہ کوئی غیر مسلم رہے گا ہی نہیں، سب مسلمان ہوں گے، اور یہ کس صورت میں ہونا ہے؟ حضرت عیسیٰ جب آئیں گے۔ تو اس میں آپ لوگ یہ دعا ضرور کیا کریں اپنی نسلوں کے لیے کہ یا اللہ ہماری نسلوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے اٹھانا، کیونکہ انسان کی نسل تو چلنی ہے نا، قیامت تک چلنی ہے، ہماری نسلیں چلنی ہیں، اللہ تعالیٰ اتنی ماشاءاللہ بڑھائے ہماری نسلوں کو، اب بہت پھلیں پھولیں، سب کی نسلیں پھلیں پھولیں، تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے اٹھائیں۔ ٹھیک ہے، حواری حضرت عیسیٰ کے دوستوں کو کہتے ہیں، آپ کو میں نے بتایا تھا۔ چلیے جی آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے کہ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، یہودیوں کے اسی ظلم کی وجہ سے اور بہت سے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے ہم نے ان پر کئی پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں۔ ٹھیک ہے، اب گمراہ کن نظاموں کے جو موجد ہیں وہ یہودی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہودیوں کی بدکاریوں کا سلسلہ بڑا وسیع ہے، اور یہ کئی ایسے شکوک و شبہات پیدا کر دیتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو بھی اللہ کی راہ سے باز رکھتے ہیں، اور یعنی ان کی بدبختی جو ہے نا ان کے لیے قیامت تک ان کا مقدر بن چکی ہے، کیونکہ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ بہت کم لوگ جو ہیں ان میں سے ایمان لاتے ہیں، دین اسلام قبول کرتے ہیں، اور بڑی وجہ جو ہے نا کہ انہوں نے لڑائیاں اللہ سے لڑی ہیں، نعوذ باللہ، اور اسی لیے اللہ نے ان کو مغضوب علیہ کہا ہے۔
ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ بے حیائی فحاشی، اس کو بھی فروغ جو ہے وہ بنی اسرائیل نے دیا. ٹھیک ہے. اور ان کے جرائم کی ایک سزا تو انہیں یہ ملی ہے نا کہ ان کے دلوں پر بدبختی مسلط ہو گئی، اور یہ افرادی قوت میں بھی بڑے کام ہوتے ہیں. یعنی آپ کبھی دیکھیں نا، یہودیوں کی تعداد پوری دنیا میں کم ہے. بہت سارے مذاہب کے مقابلے میں یہودی بہت کم ہے، کہیں شاذ و نظر ہی ملتے ہیں آپ کو. اور وہ ایسے پکے یہودی ہوتے ہیں نا اپنے عقائد کے، جو وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے اپنے دل غلافوں میں باندھے ہوئے ہیں، اور وہ حالانکہ اللہ کی شریعتوں میں عمل نہیں کرتے. اور یہ حق بات جو نہیں نا تسلیم کرتے تھے، تو ان کی ایک سزا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مقرر کی، جو کھانے پینے کی چیزیں ان پر پہلے حلال تھی نا، وہ بھی حرام کر دی ہیں. یہ سورہ آل عمران میں ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھا تھا. اب آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور اس لیے بھی کیونکہ یہ سود کھاتے ہیں. سود کا میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ان کا سارا نیٹ ورک جو سود کا پوری دنیا میں چل رہا ہے وہ یہودیوں کا بنایا ہوا ہے. بینکنگ نظام ہی یہودیوں کا ہے، اور اس میں سود ہے. اور چونکہ اس میں سود ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی وعیدیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں. تو اگر آپ لوگوں کے بھی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، سود سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ لوگ اپنے، کیونکہ آج کی ضرورت ہے بینک کوئی بھی اسلامی بینک نہیں ہے، ٹوٹلی اسلامی بینک، کوئی بھی بینک ایسا نہیں ہے جس کو ٹوٹلی اسلامی کہا جا سکے. تو سود سے بچنے کی بہترین صورت ہے، اگر آپ کو بینک یوز کرنا پڑتا ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ کریں، جس میں بینک آپ کی سروسز کے پیسے لیتا ہے، نہ کہ آپ اس سے منافع لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ سود آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کی وجہ سے یہ سود بھی کھاتے تھے، حالانکہ انہیں اللہ نے وقد نہو، کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا انہو کہ وہ سود نہ کھائیں. وَأَكِلِهِمْ، اور نیز وہ لوگوں کے مال، اموال الناس بالباطل، لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے کھاتے تھے. اب وہ کیسے ناجائز طریقے سے کھاتے تھے؟ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہودیوں کا یہ قول ہے کہ غیر یہودی کا مال جو ہے نا وہ ہر طرح سے جائز ہے. کسی کا بھی مال یہ لوٹ کے کھا سکتے ہیں، کسی کو بھی یہ سود میں پھنسا سکتے ہیں. یہودی کا مال کبھی نہیں کھاتا. یہودی سود جو ہے نا وہ کھاتے ہیں، لیکن آپس میں سودی لین دین نہیں کرتے. یہودی سے سودی لین دین نہیں کرتا، یہودی غیر یہودی سے سودی لین دین کرتا ہے. اور پوری ان کا یہ نظریہ ہے کہ پوری دنیا کا مال ناجائز طریقے سے چاہے غصب کیا جائے تو یہ ان کے لیے جائز ہے. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اب ان کو بھی تو کچھ بتائے گا نا، جب انہوں نے اتنا کچھ کیا ہے، اس کی شریعت میں تبدیلیاں کی ہیں، اتنا کچھ انہوں نے باطل اور جھوٹے عقائد جو ہیں وہ پھیلائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کے لیے سزا رکھی ہے. دنیا میں کیا ہے؟ سود خور ہے، حرام خور ہے، لیکن اتنی مالداری کے باوجود جو ہے یہ ہمیشہ پٹتے ہی رہتے ہیں. ان کا بھی امن کی زندگی نہیں ان کو ملتی. دوسرا، یہ افرادی قوت میں کم ہے. افرادی قوت، ان کے یہاں بچے بھی کم ہوتے ہیں، اور کام ہی جو یہودی آپ دیکھ لیں نا، خودی کے ذرا یہودی بڑھنے لگتے ہیں نا تو ان پہ کوئی نہ کوئی مسلط ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہٹلر بھی ان پہ مسلط اللہ نے کیا تھا، اور بڑا ان کی تباہ و بربادی، ان کو زندہ جلا دیا تھا ہٹلر نے. تو ایسے شیلر تھے، بوائلر تھے، جس میں ان کو بند کر کے بوائل کر دیا تھا یہودیوں کو، ان کی نسلوں کو. تو یہ اللہ کی طرف سے ان پر عذاب ہے. اور جو اب یہ حکومت چلانے کی کوشش کر رہے ہیں بنی اسرائیل کی موجودہ دور میں، تو اس میں بھی دیکھ لیں کہ دوسری حکومتوں کے محتاج ہیں. اگر اس کی امریکہ پشت پناہی نہ کرے تو ان کی حکومت ہی نہیں بن سکتی، کیونکہ دیکھیں نا عرب کنٹریز ارد گرد سارے ہیں، اور مسلمانوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان آپس میں متحد نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تو عذاب انہیں دنیا میں ملا ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہوتا رہنا ہے، اور افرادی قوت بھی ان کی کام ہوتی رہنی ہے، اور ذلت ان کو ملتی رہنی ہے. یہ دنیا کا عذاب ہے جو ان پہ سوار ہو گیا. وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور آخرت میں ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے. درد کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ درد کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ آپ اس کو کسی کو بتا نہیں سکتے، خود ہی محسوس کر سکتے ہیں. کوئی ایسی آپ کے پاس پیرامیٹر نہیں ہے جس سے آپ درد کو ناپ سکیں. آپ اس کی مثال ایسے لیں کہ جب ایک عورت بچے کی پیدائش کرتی ہے، جتنی درد ہوتی ہے وہ کسی کو بتا نہیں سکتی، خود ہی برداشت کرتی ہے نا. اسی طرح ان کو آخرت میں ایسا دردناک عذاب ہونا ہے کہ یہ کسی کو اظہار بھی نہیں کر سکیں گے کہ ہمیں کیا کیفیت ہے. چیخیں ان کی قیامت کے دن دوزخ سے باہر آتی ہوں گی. ان کو دردناک قسم کا عذاب دیا جائے گا.
اللہ ہم سب کو ان میں سے نہ کرے اور اللہ تعالی ہم سب کو آگ کے عذاب سے بچائے۔ لیکن الراسخون فی العلم، اور ان میں سے کچھ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پختہ ہیں علم میں، ٹھیک ہے، کہ کچھ علم میں پختہ ہیں، اور والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایماندار ہیں اور وہ اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کی گئی ہے۔ الیکا کا مطلب یہاں پر مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، ٹھیک ہے، وما انزل من قبلک، اور جو سے پہلے بھی نازل کی گئی ہے، والمقیمین الصلاۃ، اور وہ کیا کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، والمؤتون الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ اچھا یہ یاد رکھیں کہ یہ جو پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ان کی خصوصیت، کہ ان میں سے جو اچھے لوگ تھے جو ایمان لائے، پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کے مسلمان بھی ہو گئے، ان کی یہ خصوصیت تھی کہ یہ زکوٰۃ بھی دیتے تھے مالوں میں سے، نماز بھی قائم کرتے تھے، اور آخرت کے دن پر اور اللہ پر یقین بھی رکھتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پچھلی شریعتوں میں بھی ہمیں حکم ملتا ہے زکوٰۃ اور نماز کا، ٹھیک ہے، یعنی ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ اور پھر یہ لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یاد رکھیں کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد ان پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ جو ایمان لائے گا وہی داخل جنت کیا جائے گا۔ سمجھ لیں کہ جنت کی مہر جو ہے وہ اس بات سے ہمیں گارنٹی مل جاتی ہے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت بڑا اجر اللہ کہتا ہے ہم عطا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگوں نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ علم میں پختہ وہ لوگ ہیں جو حق کی تلاش میں ہوں، ٹھیک ہے، جو چاہتے ہوں کہ ہمیں حق ملے، اور وہ دلیل جو ہے وہ قرآن و سنت سے حاصل کریں، ٹھیک ہے، علم حاصل کریں۔ اور ایسے لوگوں کو نہیں کہا گیا کہ جو تقلید کے پابند ہوں، نہ ایسے لوگوں کو جو رسم و رواج کے پابند ہوں، جو دین کی راہ میں رکاوٹ بنے، ٹھیک ہے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ان دین اور رسم و رواج کو اور تقلید کو دین سمجھ بیٹھے ہیں۔ آج مسلمانوں میں بدقسمتی سے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے معاف رکھے اور بچائے۔ اور دوسری بات ایک ذہن میں رکھیں، یہاں پر ایسا بندہ جو پہلے یہودی تھا اور بعد میں عیسائی ہوا ہے، مسلمان ہوا ہے، اور جو عیسائی تھا اور پھر مسلمان ہوا ہے، یعنی ایسا جو پہلے غیر مذہب، الہامی غیر مذہب کا پیروکار تھا، تو اب وہ جو ہے اگر مسلمان ہوا ہے نا تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فرمایا ہے، آپ کی حدیث ہے بخاری کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب میں سے جو شخص خواہ وہ یہودی یا نصرانی ہو اسلام لے آئے، اس کو 2 اجر ملے گا، ایک اجر اپنے پیغمبر پہ ایمان لانے کا اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا، ٹھیک ہے۔ اور یہ چیزیں جو ہیں اس کو آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے، اچھے طریقے سے اس پر آپ نے یعنی کہ غور و فکر کرنا ہے ان آیات پر۔ آگے آپ کا ویکنڈ آ رہا ہے۔ ایک چیز اور، اللہ اور آخرت کے دن پر جو ایمان ہے، اس آیت پر آ کر نا یہود کے تمام تر مطالبات اور یہود کی جتنی بھی خرابیاں ہیں نا ان کا ذکر جو ہے نا ان کے حوالے سے جو بات ہے وہ ختم ہو رہی ہے، اور آگے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے بارے میں بات شروع ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں کہ ان کی بھی ایک ڈیمانڈ تھی کہ جیسے سیدنا موسیٰ پر تورات کی الواح یعنی تختیاں نازل ہوئی ہیں نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اگر ایسی تختیاں آ جائیں نا تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ یہ یہودیوں نے شرارت کی تھی، ٹھیک ہے، اور یہ انہوں نے بات اہل مکہ کو بھی سکھائی تھی کہ پوری کتاب کی ڈیمانڈ کرو، اکٹھی آئے۔ حضرت موسیٰ پر تو اکٹھے اتری تھی نا 10 کمانڈمنٹس جنہیں کہتے ہیں ہم لوگ، 10 احکامات، تورات تختیوں کی صورت میں حضرت موسیٰ کو ملی تھی۔ جی پیاری سسٹرز، آج کا لیسن یہی مکمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچے دل سے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نیتوں کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی کوئی کویسچن ہے تو پوچھیے۔